सहनशीन पे तशरीफ फरमा, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत-ए-माल पर्दानशीन माँ और बहनों, आज का जलसा हालात हाज़िरा के उन्वान से मुनक़्क़िद किया जा रहा है और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन वक्तन फ़क्तन आपके दरमियान में आती है और हालात हाज़िरा के जल्सों के जरिए आपके सामने हालात को रखती है। न सिर्फ हालात को रखती है बल्कि इन हालात का किस तरीके से मुकाबला किया जाए एक मुकम्मल पॉलिसी और प्रोग्राम भी आपके सामने रखती है। हालात को आपके सामने रखने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मुकामी हालात को आपके सामने रखे, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन आलम इस्लाम के हालात को आपके सामने रखती है तो हिंदुस्तान के हालात को भी आपके सामने रखती है और हिंदुस्तान के हालात के साथ ही साथ आपकी रियासत के हालात को रखती है तो आपके शहर के हालात को भी रखती है। और मैं आलम इस्लाम के हालात पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि आलम इस्लाम के हालात के असर हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात पर भी मुरत्तिब होते हैं और आलम इस्लाम के आज क्या हालात हैं यह आपके सामने है कि आलम इस्लाम में आज एक अफरा तफरी का आलम है, आपसी इख्तलाफ है, तो फिर हमारा खून बेआवाज बह रहा है। आज साले आलम अरब में एक बेचैनी है। अगर इराक में बम धमाके होते हैं तो सीरिया में हमारा खून बहता है, तो लेबनान में हमारा खून बह रहा है, तो अफगानिस्तान में हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में भी हमारा खून बह रहा है। तो आज सारी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं कि किस तरीके से मुस्लिम ममालिकों में, मुल्कों में एक अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया जाए और मुसलमानों को एक दूसरे का दस्ते गिरफ्तार बना दिया जाए और उनको आपसी इख्तिलाफ में इतना मुब्तला कर दे कि वो खबीरों के नाम पर तकसीम हो जाए या फिर मसलक के नाम पर या मकतब के नाम पर या फिक्र के नाम पर मुनक़सिम हो जाए और आपसी इख्तिलाफ के जरिए उनके इख्तिदार को, उनके मुल्क को कमजोर किया जाए। क्योंकि आज दुनिया देख रही है कि सारी दुनिया के मुस्तरिब वो बेचैन दिलों को अगर इत्मीनान नसीब हो रहा है तो वो इस्लाम से हो रहा है, वो कुरान से हो रहा है, वो सीरत रसूलुल्लाह से हो रहा है, वो अहादीस की वजह से हो रहा है। आज दुनिया तरक्की कर रही है तो दुनिया की तरक्की के साथ साथ इंसान के दिलों में कई वसवसे आते हैं, कई सवालात आते हैं और वो अपने दिल के वसवसों और सवालात का जवाब अपने मजहब में ढूंढता है तो अपने मजहब के मुक़द्दस किताबों में ढूंढता है। लेकिन एक ईसाई मुस्तरिब दिल अगर
بائبل کو کھول کر اپنے بے چین دل کو اگر اطمینان بخشنا چاہتا ہے تو بائبل کے پڑھنے کے بعد بھی اس کے بے چین دل کو سکون نہیں ملتا ہے، اس کے دل کے وسوسوں کا سوال اس کو نہیں ملتا ہے۔ اگر کوئی یہودی اگر اپنے مقدس کتاب میں اپنے دل کی بے چینی کا اسباب کو ڈھونڈتا ہے تو نہیں ملتا ہے، اس کی بے چینی دور نہیں ہوتی۔ تو دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ آج اگر کسی انسان کے بے چین دل کو، اس کے بے چین قلب کو اگر اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہو رہا ہے۔ اور آج دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ اس کے سارے سوالات کا جواب اگر اس کو ملتا ہے تو اس کو قرآن میں ان سارے جوابات مل جاتے ہیں جس کی تلاش میں وہ بھٹک رہا تھا۔ اور اگر وہ اپنی زندگی میں اگر کامیابیاں لانا چاہتا ہے تو اس کو اسلام کے ذریعے زندگی کی کامیابی مل رہی ہے، تو سنت رسول اللہ وہ سیرت رسول اللہ کے ذریعے اس کو نہ صرف دنیا مل رہی ہے بلکہ اس کو اس کی آخرت بھی ملتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا اسلام اور مسلمان کے خلاف ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کو بدنام کرے، مسلمان کو دہشت گرد کہہ کے مخاطب کرے، یا پھر مسلمانوں میں انتشار کی کیفیت کو پیدا کر کے مسلمانوں کو تقسیم کر دے اور اسلام کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے اس طاقت کو آپسی انتشار کے ذریعے ختم کرے۔ یہ سازش صرف عالمی سطح پہ نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ سازش آج ہندوستان ہمارے ملک میں بھی ہو رہی ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ جہاں پر بھی مسلمان مستحکم ہے، جہاں پر بھی مسلمان متحد ہے، جہاں پر بھی مسلمان ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہے، جہاں پر بھی مسلمان کی اپنی طاقت ہے، جہاں مسلمان کی اپنی پہچان ہے، جہاں مسلمان کی اپنی قیادت ہے، جہاں مسلمان کی اپنی جماعت ہے، تو ان سب کو ختم کر دیا جائے، انتشار پیدا کر دیا جائے، قیادت کا صفایا کر دیا جائے اور پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اپنے مقصد کو حاصل کریں۔ ایسے حالات میں آج ہندوستان بھر کی نگاہیں اور نظریں اگر امید کے ساتھ کہیں پر ٹکی ہوئی ہے تو حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی طرف ٹکی ہے۔ ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان اگر کوئی آس سے کسی طرف دیکھ رہا ہے وہ سرزمین دکن کے مسلمانوں کے اتحاد کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آج مسلمان کو ایک امید ہے، ایک آس ہے، ایک توقع ہے، تو وہ الحمدللہ آپ کے اتحاد، آپ کی قربانیوں سے بنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین سے ہے۔ اور آج ہر وقت ہمارے اوپر ضرور ذمہ داریاں رہتی ہیں لیکن اس وقت اب ہماری ذمہ داریاں پہلی جیسی نہیں رہی، اب ہماری ذمہ داری بڑھ چکی ہے۔ اگر اکبر اویسی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، اکبر الدین اویسی کی طرف اگر کوئی امید کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ اکبر الدین اویسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، ارے اکبر الدین اویسی کو اکبر الدین اویسی بنانے والے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ کہ ایثار آپ کے قربانی کے جذبے کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کے ایمانی جذبے کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کے اتحاد کی طرف دیکھ رہا ہے، تو آپ کے اتحاد سے بنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ مجھ پر نہیں دیکھ رہا ہے۔ جماعتی زندگی میں جماعت کی اہمیت ہوتی ہے، انفرادیت کی اہمیت نہیں ہوتی۔ ارے کل کو اکبر الدین اویسی نہ رہا تو جماعت کا کام رکنے والا نہیں ہے، اگر کل کو اکبر الدین اویسی نہیں رہا تو اللہ کا کام بھی رکنے والا نہیں ہے۔
اللہ کا کام کسی شخصیت کا محتاج نہیں، جماعت کا کام بھی کسی شخصیت کا محتاج نہیں۔ آج اکبر الدین اویسی ہے، کل کو اکبر الدین اویسی نہیں، تو اکبر الدین اویسی کی جگہ اکبر الدین اویسی سے زیادہ جاباز، طاقتور قائد کو اللہ پیدا کر دے گا، جو آپ کے درمیان میں آ کر اللہ کا کام کرے گا، جماعت کا کام کرے گا اور رسول اللہ کی پیاری امت کی خدمت کرے گا۔ آج آپ کو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ملک کے حالات بڑے ہی نازک ہیں اور ہمارے لیے ایک بہت بڑے امتحان کا وقت ہے۔ آج ملک دو حصوں میں تقسیم ہو چکا، ایک سیکولرزم ہے تو دوسرا حصہ ہندوتوا کی طاقتیں ہیں۔ ایک طرف سیکولرزم ہے تو دوسری طرف کمیونلزم ہے، ایک طرف سیکولرزم ہے تو دوسری طرف فرقہ پرست طاقتیں ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کہاں سے کہاں آ گیا، اور آج آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کتنی طاقت سے آگے بڑھ رہی ہے۔ 10 اراکین پارلیمنٹ بھی نہیں تھے، میں غلط نہ ہوں تو شاید صرف دو اراکین پارلیمنٹ تھے، اور آپ بتائیے کہ 80 کے دہے میں جس جماعت کے 2 اراکین پارلیمنٹ تھے، آج وہ جماعت ہندوستان کے تخت پر بیٹھنے کا اور لال قلعے پر جھنڈا لہرانے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ آپ غور کرو، اور یہ کس طریقے سے آگے بڑھے؟ کیا یہ لوگ ملک کی خدمت کرتے ہوئے آگے بڑھے؟ کیا یہ لوگ یہ ملک جو آج جس بنیاد پہ کھڑا ہے اس بنیاد کو مستحکم کرتے ہوئے آگے بڑھے؟ میری مراد بنیاد سے سیکولرزم کی، کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کیا سیکولرزم کو مستحکم کرتے ہوئے آج اتنی آگے بڑھی؟ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کے 100 کروڑ شہریوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتی ہوئی آگے بڑھی؟ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کی بے روزگاری کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھی؟ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کے بے گھروں کو گھر دیتے ہوئے اتنی آگے بڑھی؟ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کی معیشت کو آگے بڑھاتی ہوئی خود کو آگے بڑھائی؟ نہیں میرا بھائی، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو نہ اس ملک سے محبت ہے، نہ اس ملک کے شہریوں سے محبت ہے، نہ اس ملک کے سیکولرزم سے محبت ہے، نہ اس ملک کے بے روزگاروں کی فکر ہے، نہ بے گھروں کی فکر ہے۔ ان کو صرف فکر ہے تو صرف اور صرف اس ملک کو نفرت کے بنیاد پر تقسیم کرنے کی، اور یہی یہ کرتے گئے اور کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے۔ آپ بتائیے کہ جس کے 2 اراکین پارلیمنٹ تھے، آج وہ 200 اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کرنے کا اور ان کے انتخاب کے ذریعے دلی کے اقتدار پر بیٹھنے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ تو یہ خواب کو حقیقت میں یہ کیسے تبدیل کرے؟ مسلمانوں، جذبات میں نہ ہو، میری ایک ایک بات کو توجہ سے سنو۔ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کوئی فلاح کا کام نہیں کرتی، کوئی بہبود کا کام نہیں کرتی، بلکہ صرف ملک کو تقسیم کرنے کا کام کر رہی ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مہاتما گاندھی کے قاتل آج ہندوستان کے اقتدار پر فائز ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کیسے اقتدار کی طرف آگے بڑھی؟ اڈوانی کی رتھ یاترا
اور رتھ یاترا کے ذریعے نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے اور نفرت انگیز تقاریر کے بعد جہاں جہاں سے رتھ یاترا گزری مسلمانوں کی معیشت کو، مسلمانوں کے بستیوں کو، مسلمانوں کی آبادیوں کو جلاتی ہوئی، تباہ کرتی ہوئی، مسلمانوں کے خون کو بہاتی ہوئی، ان کی عزتوں کو کھیلتی ہوئی اڈوانی کی رتھ یاترا آگے بڑھتے گئی، رتھ یاترا آگے بڑھتے گئی۔ ہندوستان کی اکثریتی طبقے کے ہندوؤں کو اپنے جذباتی اور نفرت انگیز تحاریر کے ذریعے ان کو بانٹتی ہوئی، ان کو اپنے طرف کھینچتی ہوئی، مسلمانوں کے خلاف زہر اگرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ آگے بڑھتے بڑھتے جب یہ رتھ یاترا اختتام کو پہنچی تو ایک عجیب و غریب صورتحال اس ملک میں پیدا ہو گئی اور فوراً اعلان ہوا کہ ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ پر پہلے بولے کہ کچھ نہیں، سادھو جمع ہو رہے ہیں، بعد میں بولے کہ نہیں اور کچھ پروگرام ہے۔ بہرحال یہ وہ باتیں کرتے گئے، اکٹھا کریں، اور رتھ یاترا جب ہوئی، بی جے پی کا اقتدار تھا اتر پردیش میں، کلیان سنگھ چیف منسٹر ہیں اور ہندوستان کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ ہے۔ لاکھوں لوگ ایودھیا میں جمع ہوتے ہیں، یہ بی جے پی پارلیمنٹ میں طے خندے کی ہے اور کانگریس پارٹی کے وزیر اعظم ایوان پارلیمنٹ میں طے خون دیتے ہیں کہ بابری مسجد کی حفاظت کی جائے گی، تو سپریم کورٹ میں حلف نامہ دیا جاتا ہے بابری مسجد کی حفاظت کی جائے گی، تو نیشنل انٹیگریشن کونسل میں حلف نامہ وہ بیان دیتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں بابری مسجد کی حفاظت کی جائے گی۔ بی جے پی کے قائدین، سنگھ پریوار کے قائدین، وشو ہندو پریشد، آر ایس ایس، بجرنگ دل، سارے قائدین ایودھیا میں جذباتی تقاریر، جذباتی نعرے دیتے ہیں۔ ارے آن ریکارڈ ہے کہ یہ تک نعرہ دیا کہ ایک اور دھکا دو اور بابری مسجد کو گرا دو، کہتے رہے، مشتری کرتے رہے، اور بابری مسجد کی طرف فرقہ پرست لوگ آگے بڑھتے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں پولیس موجود ہے، سینٹرل ریزرو کی پولیس ہے، بارڈر سیکیورٹی کی پولیس ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کی پولیس ہے، سب کوئی ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ بڑھتے ہوئے مجمع کو روکے اور بابری مسجد کے اس ڈھانچے کی حفاظت کریں۔ وہ لوگ آگے بڑھے، مسجد پر حملہ کیا، توڑتے گئے، مسجد شہید ہوئی، مسجد دن میں شہادت شروع ہوئی تو ساری رات تک شہید ہوتی رہی اور پولیس تماشائی خاموش تماشا دیکھتی رہی۔ تو دوسری طرف ہندوستان کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ بھی تماشائی بن کر اس سیکولرزم کی سب سے بڑی نشانی بابری مسجد کو گرتا ہوا، شہید ہوتا ہوا تماشائی بن کے دیکھتے رہے۔ اور پھر دوسرے دن بابری مسجد کے ڈھانچے کو گرا کر رام کی مورتی رکھ دی گئی اور پوجا شروع کروا دی گئی، اور بی جے پی ایک نئی طاقت کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ میرے ان باتوں کو غور سے سنو، بابری مسجد ہماری شہید ہوئی اور اس شہادت کے خلاف ہندوستان میں مسلمان کالے جھنڈیاں لے کر احتجاج کے لیے آگے بڑھا، تو یہی نرسمہا راؤ
وقت کا وزیر اعظم کانگریس کا اور بی جے پی سنگ پریوار کے اعلی کار اور ان کے اشاروں پہ کام کرنے والے پولیس عہدیدار مسلمانوں کے سینوں میں گولیاں داغنے لگے. کیا قصور تھا مسلمان کا کہ صرف بابری مسجد کے شہادت کے احتجاج میں کالی جھنڈیاں لے کے بازاروں میں نکلا, اپنے گھر پہ جھنڈیاں لگائے تو گولیاں چلا دی گئیں. ان کی کیسا فساد. ارے اس وقت 1992 بابری مسجد کے شہادت کے بعد جلتے ہوئے ممبئی و بمبئی کو میں نے دیکھا ہے, میری آنکھوں نے دیکھا ہے. جلتے ہوئے احمد آباد کو بھی میں نے دیکھا ہے, لٹی ہوئی عصمتوں کو دیکھا ہے, جلتے ہوئے بستیوں کو دیکھا ہے, یتیم بچوں کو بلبلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے, تو نوجوان بہنوں کی اجڑی ہوئی سہاگوں پر ماتم مناتے ہوئے بھی میری آنکھوں نے دیکھا ہے. ایسا نظارہ کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ارے ایک نوجوان کے سامنے اس کی بہن کی عصمت کو لوٹا گیا تو ایک باپ کے سامنے اس کی جوان بیٹی کی آبرو کو لوٹتا ہوا دکھایا گیا. ایک شوہر کے نظروں کے سامنے اس کی بیوی کی عصمت کو لوٹا گیا تو ایک معصوم بچے کی گردن پر چھری رکھ دی اور ماں کو وہ نظارہ دیکھنے پہ مجبور کیا گیا تو حاملہ خواتین کے پیٹوں کو چیر کر, پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بچوں کو نکال کر ٹکڑے کر دیے گئے. ارے ایسا ظلم و ستم ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. صرف اتنا ہی کہوں گا کہ نہ صرف ہماری عزت لٹی, آبرو لٹی, خون بہا, ہماری آبادیاں جلی, ہمارے بچے یتیم ہوئے, ارے ہم بھوک اور فاقہ کشی میں مبتلا ہوئے. میرے جیب میں جتنے پیسے تھے نکال کر صرف ڈبل روٹیاں خرید لی تو میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کو ڈبل روٹی کے ایک آدھے ٹکڑے کے لیے روتے ہوئے, چیختے ہوئے, کہتے ہوئے اے بھائی تھوڑا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا دے دے, میری ماں 4 دن سے بھوکی ہے, میرا بھائی 4 دن سے بھوکا ہے, میری بہن بھوکی ہے, میری ماں بھوکی ہے, میرے گھر میں سب بھوکے ہیں. ارے ایسا ظلم کیا, ایسا ظلم, ایسی ناانصافی کی. اور یہ ظلم کس نے کیا؟ یہ ظلم بی جے پی, سنگ پریوار, آر ایس ایس, وشو ہندو پریشد, بجرنگ دل, شیو سینا کے لوگوں نے کیا. اور یہ لوگ ظلم کرتے گئے, تباہ کرتے گئے. اور سری کرشنا کمیشن بنا. کہاں ہے سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ پر ایکشن ٹیکن؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا انصاف ملا مسلمانوں کو؟ آج بی جے پی ہم کو تباہ کرتی گئی, اقتدار کی طرف بڑھتی گئی. آج یہ ملک کیا بی جے پی کو ہندوستان کی کمزور معیشت کو استحکام بخشنے کا انعام دے رہا ہے؟ کیا یہ ملک بی جے پی کو بے گھروں کو گھر دینے کا انعام دے رہا ہے؟ کیا یہ ملک بی جے پی کو بے روزگاروں کو روزگار دینے کے انعام کی شکل میں اختیار دے رہا ہے؟ نہیں میرا بھائی, میری پکار, میرا غصہ, میری ناراضگی اور میرا سوال یہی ہے کہ ہم کو لوٹنے کا انعام تم ان کو اقتدار کے ذریعے دے رہے ہو. آج دنیا کو اکبر اویسی کا غصہ دکھ رہا ہے, میری ناراضگی دکھ رہی ہے. اے ہندوستان کے سیکولر شہریوں, اے ہندوستان کے سیکولرزم کے محافظوں, کیا تم کو میری لٹی ہوئی عصمت نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا تم کو میرے جلتے ہوئے آبادیاں نظر نہیں آتی؟ کیا تم کو دانے دانے کے لیے تڑپتا ہوا میرا بھائی نظر نہیں آتا؟ کیا تم کو میرا بہتا ہوا خون نظر نہیں آتا؟ کیا تم کو میرے یتیم بچے نظر نہیں آتے؟ تم
مجھ کو لوٹتے رہیں گے اور میں آواز نہ اٹھاؤں. ارے کوئی اٹھائے نہ اٹھائے، جب تک یہ آواز نہ اٹھتے رہے گی مسلمانوں کی، اور یہ آواز ہر مظلوم کے لیے اٹھے گی، ہر میری بہن کی عزت و آبرو کے حفاظت کے لیے اٹھے گی، یا لٹی ہوئی عصمت و آبرو کے انصاف کے لیے اٹھے گی، یا پھر بہتے ہوئے خون کا حساب لگنے کے لیے آواز اٹھتے رہے گی. یہ آواز دبنے والی نہیں ہے، یہ آواز کسی کے رکانے سے رکنے والی بھی نہیں ہے. آج میری ایک بات تو سنو، یہ بی جے پی چال کن بنیادوں پر اقتدار پر آنا چاہتی ہے؟ کیا کہا بی جے پی نے؟ کیا کہا بی جے پی نے اور بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نے وارانسی میں کیا کہا؟ رام راجیہ قائم کریں گے. تو بھائی رام راجیہ ضرور قائم کریں، رام راجیہ ضرور قائم کریں. اوما بھارتی، وسندھراجے سندھیا، یا پھر آپ کے جتنے بھی ہیں ان سے اگنی پریکشا لے لو. اوما بھارتی، شادی ریتمبرا، وسندھرا راجے سندھیا، یا پھر اور کتنے آ رہے ہیں، برابر ان سے اگنی پریکشا لے لو. ہم سے یہ کرنے کی کوشش نہ کرو. آگ ہم سے ڈرتی ہے، ہم آگ سے نہیں ڈرتے. آگ کی پریکشا تم دے لو، ہم سے اگر مانگیں گے تو پھر بہت خطرناک جواب ملے گا. آج یہ لوگ اپنی بات کو جاری رکھو کہ بابری مسجد کے شہادت کے بعد یہ لوگ آگے بڑھتے گئے اقتدار کی طرف. واجپئی وزیر اعظم بنے تو یہی بی جے پی اپنی مینیفیسٹو میں کیا کہتی ہے؟ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنائے گی کہتی ہے، اور کہتی ہے کہ متھرا اور دوسرے کئی ہزاروں مساجدیں اور درگاہیں ہیں، ان کو ختم کر کے منادر کی تعمیر کرے گی. یہی بی جے پی کہتی ہے کہ یہ ایکسا سول کوڈ نافذ کرے گی. مطلب یہ کہ مسلمان جو شریعت محمدی پہ چلتا ہے ان کی شریعت کو ختم کرے گی. دستور میں دیے گئے اقلیتوں کو جو مراعات ہے ان کو ہدف کریں گے. کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کریں گے. بتائیے کیا یہ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں؟ کیا سیکولرزم کے استحکام کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. لیکن آج یہ لوگوں نے بمبئی اور گجرات کے فسادات کے بعد بھی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا. مودی کو اس لیے وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنایا ہے کیونکہ مودی نے احسان جعفری کو اپنے لوگوں کے ذریعے یا اقتدار پہ رہنے کے باوجود خاموش تماشائی بن کر ان کو مرتے ہوئے جنتا سے وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنائے. کیا مودی کو اس واسطے امیدوار بنا رہے ہیں
کہ مودی کے زیر قیادت کی پولیس ذمہ دار ہے ممبئی کی معصوم لڑکی کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے؟ عشرت جہاں نامی ایک لڑکی کو انکاؤنٹر کیا گیا، کیا مودی باہر نکلے تو پولیس کی گولیوں سے شہید ہمارا بچہ ہوا، ہمارا بھائی ہوا؟ تاڈا میں ہمارے بھائی جیل میں گئے، ہمارے بچے جیل میں گئے، عزتیں ہماری لٹیں، عصمتیں ہماری لٹیں، آبرو ہماری لٹی، یتیم بچے ہمارے ہوئے، بستیاں ہماری جلی، تباہ و برباد ہم ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اتنے ظلم کے بعد مسلمانوں کے صف میں ایسا اتحاد ہونا تھا، ایسا اتحاد ہونا تھا کہ اس ملک کے مقدر کا فیصلہ ہمارے اشاروں کا محتاج ہو جاتا۔ یہ کوئی خالی مارنے کی بات نہیں ہے، میں تمہاری غیرت کا انکار رہا ہوں، تم کو خالق افقد سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہارے ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ آخر اور کتنی تباہی کے منتظر ہو اے میرے پیارے مسلمانوں؟ ایسی کون سی تباہی وہ بربادی کے انتظار میں ہے کہ وہ آ کر تمہارے دروازے پہ دستک دے، کھٹکا مارے، اس کے بعد تم اٹھ کر کھڑے ہو گئے؟ مسجد شہید ہو گئی، بچے شہید ہو گئے، بہنوں کی عصمتیں لٹ گئیں، ماؤں کی آبرو لٹ گئی، بچے یتیم ہو گئے، بوڑھے باپ کے کھاندے پہ نوجوان بیٹے کی میت آ گئی، بستیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو گئی، دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے، تڑپنے لگے۔ حد یہ ہو گئی کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر خیموں میں، ریلیف کیمپوں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے۔ کیا بھی اٹھنا نہیں چاہتے؟ آسام کے فساد کے بعد ریلیف کیمپوں میں 5.5 لاکھ مسلمان تھے۔ بتاؤ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بولتے ہیں 3.5 لاکھ، کوئی بولتے ہیں 1.5 لاکھ۔ ارے چلو 1.5 لاکھ بھی ہے تو کیا معمولی نمبر ہے؟ مظفر نگر میں فساد ہوا، آج بھی ریلیف کیمپس میں ہے مسلمان، 60 سے اوپر بچے، معصوم بچے۔ دوسرے مسلمان کے دکھ و تکلیف کا احساس نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں، سرکار نے کہا۔ تم رسول اللہ کی امت میں سے ہو یا نہیں؟ بتاؤ مسلمانوں، تو تمہارا دل روتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ ہندوستان کے مسلمانوں کو، کیا ان کی پریشانی میں تمہارا دل نہیں روتا؟ ارے جب آپ کا دل روتا ہے تو میرا دل کیسا نہیں روئے گا؟ آپ رو سکتے ہیں، روتے ہیں، میں چیخ سکتا ہوں، چیختا ہوں، غصہ بتا سکتا ہوں، غصہ بتا رہا ہوں اور بتاتا رہوں گا اس وقت تک جب تک ہم کو ہمارا انصاف نہیں ملتا، ہم کو ہمارا حق نہیں ملتا۔ کیا مسلمان اس ملک کا دوسرے درجے کا شہری ہے؟ کیا ہم اس ملک کے برابر کے شہری نہیں؟ کیا یہ ملک ہمارا نہیں؟ تم ہم کو لوٹتے رہیں گے، لوٹتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، تباہ کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، ریلیف کیمپوں میں دھکلتے رہیں گے، دھکلتے رہیں گے، اور اس کے بعد ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ حقل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اس لیے تو اویسی کہہ رہا ہے، اے بی جے پی، اویسی کی آواز ختم ہو جائے گی۔ بڑا عجیب ہے بھائی، جب گولیاں لگیں، لوگ چاقوؤں سے مارے تو لوگ بولے اکبر صاحب نہیں بچیں گے،
اللہ بچا لیا، آپ کی دعائیں بچا لی، آپ کے روزے بچا لیے، آپ کے دعاؤں کے دسترخوان جو بچھائے تھے وہ بچا لیے، تو مسلمانوں کی فریادوں نے بچا لیا، تو دنیا حیرت میں پڑ گئی کہ 3 گولیاں کھا کے 100 مرتبہ چاقوؤں سے مارنے کے بعد بھی یہ انسان کھڑے کیسا ہوا؟ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، پھر وہ تقریر نہیں کر سکتے۔ پہلے تو بھی کم کرتا تھا، الحمدللہ گولیاں آنے کے بعد تو اور زور سے کرنے لگا۔ گولیوں سے پہلے آواز آندھرا پردیش میں گونجتی تھی، آواز سے ٹکراتی تھی تو آندھرا کے ایوانوں میں دھوتیاں گیلی ہو جاتی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ گولیاں لگی، اب RSS کی چٹنیاں گیلی ہونے لگی۔ آواز یہاں تک تھی، اب الحمدللہ یہ آواز سارے ہندوستان تک چلی گئی۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، اکبر اویسی جب پہلا الیکشن جیتا تو لوگ بولے 25 برس کا بچہ کیا ہرائے گا؟ اللہ کو منظور تھا تو اللہ نے اس نوجوان کو منتخب کیا، پیغام دیا کہ میں چاہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا پیغام۔ یہ لوگ گولیاں مارے تو اللہ نے بتا دیا کہ میں راضی نہیں ہوں اس کی موت سے، اس کو موت نہیں مل سکتی۔ جب یہ لوگ جیل میں ڈال دیے، جب جیل میں گئے تو ہم ڈرے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں۔ ہر وقت اپنی تقریر میں ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتا رہتا تھا کہ اللہ کی نظر میں جو قریبی بندہ ہوگا، اللہ کی نظر میں جو قریبی بندہ ہوگا اللہ اسی کو آزماتا، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری آزمائش میں جو میرا شکر بجا لائے گا میں اس سے خوش ہوں گا، اور میری آزمائش میں جو مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میں بھی اس سے ناراض ہوں گا۔ ارے 1 دن 2 دن 8 دن 10 دن نہیں، اکبر الدین اویسی 40 دن جیل میں رہا، 40 دن۔ ارے آج تک نہیں بولا، 5 یا 6 ڈگری ٹیمپریچر تھا عادل آباد کی جیل میں، ایسی بڑی بلڈنگ، 100-150 لوگ رہتے جیل میں، سب کو ہٹا دیا، اکیلے جیل میں ڈال دیا، ایک چادر دے دی کہ بچھا لے اکبر، اس پہ سو جا۔ اکبر الدین اویسی مسکراتا ہوا چادر بچھا کر اطمینان کی نیند سو گیا، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے۔ ارے ہم ڈرے نہیں، ارے کیسا کھانا دیا گیا۔ ارے 1 دن مجھے روٹیاں دی گئیں، کیسی روٹیاں تھیں، ارے پانی سے تک مجھے انکار کیا دینے کے لیے۔ ان کی درندگی کا یہ عالم تھا، تنہائی میں ڈال دیا۔ مجھے جھکنے تکلیف ہوتی ہے، پیشاب کے لیے اور دوسرے ضروریات کے لیے تکلیف ہوتی تھی، پیٹ پھل جاتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، نیچے پتھر ہے، سرد ہے، ٹھنڈا ہے، جیل کھلی ہے، سلاخیں ہیں، ہوا مار رہی ہے، مچھر ہے، سب کچھ ہے۔ ارے ایک رات کو
ऐसा भी हुआ कि सो रहा था, किसी ने आकर उठा दिया तो नींद में से उड़ गया और क्या देखता हूं कि पैर के सामने बिच्छू है जो डसने के लिए, मारने के लिए था। अरे ऐसा जुल्म, ऐसी ज्यादती, 5-5, 10-10 ऑफिसर कैमरा रहे, सोच रहे डर जाएगा। अरे बाबा, ये डरने वालों का नाम मंजूर है लटकना इस गर्दन को सूली पर, लेकिन मंजूर नहीं है इस गर्दन को झुकना, क्योंकि ये गर्दन सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती है। क्या बोलूं मैं? मेरे भाई, क्या हाल हो गया है इस मुल्क का। अब मैं बोलूंगा तो बोलेंगे अकबर साहब ऐसी की बोलते, अकबर वैसी की आदत है बोलेंगे। क्या है बताइए? एक तरफ फेकू है तो दूसरे तरफ पप्पू है। सब छोड़ दो, कैमरे को पकड़ो, राजस्थान जाएगी मदद, उठा के पकड़ लो। बिहार जाएगी मदद, उत्तर प्रदेश जाएगी, महाराष्ट्र जाएगी, कर्नाटक जाएगी, मध्य प्रदेश जाएगी। मोदी भी आगे हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ से उन सब से यह सवाल करता है कि गुजरात में जब मेरी इज्जत लुट रही थी तो तुम क्यों निकल के नहीं आए इंडिया गेट में? जब मुंबई में मेरी इज्जत लुट गई, इस्मत लुटी, औरतों को बरहना परेड करवाया गया, वहां से कनेक्ट कर ले दोनों, तो क्यों मोमबत्तियां लेके गेट वे ऑफ इंडिया पे नहीं आए? कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान मेरी मां, मेरी बहन की इज्जत को ज्यादा करेगा। कनेक्टर लगाए नहीं अपन दोनों, मेरी मां की इज्जत, कनेक्टर निकल गया शायद। क्या हिंदुस्तान की इज्जत नहीं? क्या मेरी बहन की आबरू, क्या हिंदुस्तान की आबरू नहीं? आसाम के कैंप में रहने वाला ఇంకా ఆధార్ కార్డ్స్ సంబంధించి